अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, हुकूमत ने मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर कोशिश की है और भरपूर हिकमत अमली भी तैयार की है। इसका रिफ्लेक्शन हमें बजट में भी नज़र आया। जब इस साल का बजट आया तो उसमें कोशिश की गई कि आम आवाम को मुमकिन हद तक, जिस हद तक हो सकता है, रिलीफ फराहम किया जाए, मौशी जो मुश्किलात हैं उनसे बाहर निकला जाए। इस हवाले से जो तमाम तर चीज़ें हैं, जो कोशिशें हैं, उस पर काम अभी भी जारी है। ऑब्वियसली हम ये सब जानते हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं, इनसे निकलना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जा रही है कि ऐसी कोई हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आया जाए जिससे इन मामलात को संभाला जा सके। अभी अगर बजट के हवाले से बात कर लें तो इस पर जो बहस है वो मुकम्मल हो गई है और सेनेट की भी जो सिफारशात हैं वो भी कौमी असम्बली में जमा करा दी गई हैं और कुछ पे अमल दरामद भी हो गया है, मंजूर कर लिया गया है उनको। इस पर बहरहाल आगे चीज़ें बढ़ रही हैं। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो साथ ही साथ सरमायाकारी बोर्ड के हवाले से भी जो एक बड़ी अहम वो मीटिंग हुई है उसके हवाले से भी कोशिशें कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो अंदरूनी तौर पर जो सरमायाकारी है उसको भी प्रमोट किया जाए और बैरूनी सरमायाकारी के लिए SIFC के अंडर जो सारा काम किया जा रहा है, ये वैसे जो तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं उससे भी भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। इसके हवाले से भी बात करेंगे। कल भी वज़ीर आज़म साहब ने कौमी असम्बली में अपने ख़िताब में उन्होंने इन मौशी चैलेंजेस के हवाले से ज़िक्र किया। आज भी उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि अब ये वक्त आ गया है कि हमें बैठ कर चार्टर ऑफ इकॉनमी के लिए जो है उस पर काम करना होगा, उसके लिए कुछ चीज़ें तय करनी होंगी। जब मैं अपोजिशन में था उन्होंने रिमाइंड करवाया कि तब भी मैंने चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की थी और अब फिर हम ये कहते हैं कि जो लोग अपोजिशन में मौजूद हैं, चाहे उनके सियासी मसाइल हैं या दीगर मसाइल हैं, बजट के हवाले से जो सारी सिफारिशात हैं वो तमाम तर चीज़ें जो हैं उस पर बैठ कर बात हो सकती है। अब मुल्क मुतहम्मिल नहीं है कि मौशी तौर पर इसको मज़ीद मुश्किलात में डाला जाए। इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। इस वक्त जो हुकूमत कोशिशें कर रही है, मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनको इंट्रोडक्शन में आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में हाफिज़ ताहिर खलील साहब मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आगा इकरार हारून साहब और इसके अलावा हमाद हसन साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं, यकीनन हम ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें समझ पाएंगे। हाफिज़ साहब, आपकी तरफ आती हूँ। पहले तो आज हम वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की है, कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल किया, कल भी उन्होंने बड़ी एक जामे स्पीच की थी, आज भी जो उन्होंने बात की, ये बड़ा एक वैलिड पॉइंट है और ये आज से नहीं, वो हमेशा से कहते आए हैं, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन में है, कि मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस पर बैठ कर अब हमें बात आज बड़ा अच्छा गेस्चर दिया प्राइम मिनिस्टर ने और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो गए हैं मेहमान से मुसाफा किया। उसके बाद असद कैसर मिले हैं प्राइम मिनिस्टर से और अपोजिशन लीडर उमर अयूब से। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बातें ऐसी की हैं आज कि जो हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है, मुआशी हालात के हवाले से भी और सियासी हालात के सियासी मामलात पर भी। पाकिस्तान को दरपेश जो चैलेंजेस हैं, कल भी प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल असम्बली में एड्रेस में ये बात की थी कि ये बड़ा मुश्किल बजट है और मुश्किल हालात में बनाया जा रहा है और सबको ये मालूम है कि हमें IMF के तकाज़े भी पूरे करने हैं और IMF ने जो शराइत दी हैं उनके साथ साथ हमें बजट को भी बनाना है, लोगों को रिलीफ भी देना है। तो ये वो देखें, जब से ये शहबाज हुकूमत आई है उनके सामने एक ही तरजीह रही है कि मुआशी चैलेंजेस पर कैसे काबू पाया जाए। उसके लिए जैसा कि आपने भी ये बात कही है कि एक जामे हिकमत अमली पर अमल किया गया और उसके तहत एक मुनज़्ज़म तरीके से काम शुरू किया गया जिसमें टारगेट जो मुकर्रर किए गए हैं कि बजट खसारा कम किया जाए, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए जाएँ, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए SIFC को मज़ीद फ़आल बनाया जाए। इसके साथ साथ ये है कि लोगों को सहूलतें भी दी जाएँ और फिर सबसे अहम बात यह है कि FBR की जो डिजिटलाइजेशन है उस काम को भी तेज़ किया जाए ताकि टैक्स नेट जो है वो बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है टैक्स दहिंदगी की तरफ आ सकें। अब ये देखें, इसमें कुछ हक़ाइक़ भी हैं जो वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी तकरीर में भी बताए हैं और ये पाकिस्तान की ये वो हकीकतें हैं जो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर आज दरपेश हैं। कि देखें कि पाकिस्तान में तकरीबन 6.5 करोड़ जो हैं वो हमारे इस वक्त टैक्स इस वक्त जो है वो लोग हैं जो जिनके बैंकों में अकाउंट्स मौजूद हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि टैक्स नेट जो है वो सिर्फ 30 लाख 35 लाख अफराद तक महदूद है। अब ज़रूरत यह है कि भाई कि उस टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। चले, अगर आप रिटेलर्स को ला रहे हैं साथ और तनख्वाहदार तबका पहले ही मौजूद है तो बाकी तबकात जो हैं जिसमें अशराफिया भी शामिल है और दीगर तबकात भी शामिल हैं, उन सब को इस टैक्स नेट में लाया जाए
اور حکومت نے کل فائنانس منسٹر نے یہ اچھی بات کی ہے کہ جب سینٹ کی سفارشات آئی ہیں اس میں نان فائلرز کے لیے جو مشکلات تھیں کہ ان کے جو ہے سمز جو ہے بلاک کی جا رہی تھی لیکن اس میں حق دفاع نہیں تھا تو حق دفاع بھی دیا گیا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ ریئلٹیز جو ہیں وہ ایکسیپٹ کی جا رہی ہیں اور ہم چیلنجز کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں اب یہ ہے کہ چونکہ آئی ایم ایف کی ہم ایک بڑے پروگرام کی طرف چل پڑے ہیں اور آئی ایم ایف سے ہم تقریباً 6 ارب روپے کا 6 ارب ڈالر کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تاکہ مل جائے پائیدار ترقی جو ہے اس کی طرف بڑھ سکے. اب یہ جو موجودہ بجٹ ہے اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اپوزیشن اس میں بھرپور شرکت کر رہی ہے. آج جب ڈیمانڈ گرانٹس یعنی مطالبات زر مختلف وزارتوں کے منظور کیے گئے اس کے ساتھ ہی اپوزیشن کی جانب سے 460 کے قریب کٹوتی کی تحریکیں بھی پیش ہوئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن دلچسپی لے رہی. یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تاکہ ہم مل کر معاشی مشکلات پر قابو پا سکیں اور جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں یا کوئی سیاسی مسائل بھی ہیں اپوزیشن کو اس پر بیٹھ کے بات کی جائے, ایک مکالمے کا ماحول پیدا کیا جائے پاکستان میں تاکہ سیاست اور معیشت دونوں شعبوں میں ہم آگے کی طرف بڑھ سکیں. کیونکہ آج یہ دیکھیں بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر نے بھی کی کہ 76 سال کے بعد آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے روادار بھی نہیں ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے ہماری سیاست کی کہ اگر ہم جبکہ سیاستدان جو ہیں وہ ان کے سماجی تعلقات بھی ہوتے ہیں, وہ ان کی خوشی اور غمی میں بھی شریک ہوتے ہیں, تو ضرورت یہ ہے کہ قومی مسائل پر بھی اکٹھے ہوں اور بیٹھے. پارلیمنٹ بہترین فورم ہے, پارلیمنٹ کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور ایک نیشنل ڈائیلاگ کی طرف جس کے لیے پرائم منسٹر نے توجہ دلائی ہے اس کی جانب بڑھا جائے. ٹھیک ہے. اقرار صاحب بڑے ڈیٹیل میں بات کی ہے حافظ صاحب نے, ذرا تھوڑا سا ہم اوور آل بات کر لیتے ہیں. حکومت اپنی آمدن بڑھانے کے لیے بھی کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ اس میں بھی اضافہ کیا جائے, جو غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو بھی کم کیا جائے, جو پرائیویٹائزیشن کا عمل نجکاری کا ہم یہ جانتے ہیں کہ اس پر بھی بڑا فوکس ہے اس وقت گورنمنٹ کا. ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے اس میں 13% تک اضافے کا عزم کیا گیا, لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آئیں, اور یہ ہمیشہ سے خواہش رہی ہے لیکن بہت ساری چیزیں شاید آڑے آتی رہی ہیں, ایک بڑے چیلنج کے طور پر ہم اس کو دیکھتے رہے ہیں. اب جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس چیلنج سے نمٹ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ریٹیلر صرف 32,000 ابھی تک رجسٹر ہوئے ہیں 25 کروڑ کی آبادی میں سے, تو یہ اگر میں نے کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ 0.0000000 آ رہے تھے. اس طرح تو نہیں کام چلے گا. ٹیکس نیٹ تو ہم نے نہیں بڑھایا, خرچے ہم کم ضرور کر رہے ہیں, ہر طرف سے کر رہے ہیں. بلکہ ابھی ہم نے دیکھا, میں حیران ہو گیا رپورٹ جو پرائم منسٹر صاحب نے کو ملی ہے اپنے وزارت خزانہ کی کہ این ایچ اے کی جو لاسز ہیں وہ تقریباً 1500 ملین سے اپنا ارب سے اوپر چلے گئے ہیں. یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں 5 ڈپارٹمنٹس کے آج جو رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے وہ تو ہاریبل رپورٹ ہے. ہم تو صرف ابھی تک رو رہے تھے نا صرف اس کو پی آئی اے کو, یا پی آئی اے وغیرہ تو بخل میں بہت چوتھے 5ویں نمبر پہ سٹینڈ کر رہی ہے. ڈسکوز وغیرہ ایگزیکٹلی ڈسکو 3رے نمبر پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں ہم پلفریج, آپ نے پلفریج روکنا ہے. اگر آپ کا ٹیکس نیٹ نہیں بھی بڑھتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ سیلنگ کر سکتے ہیں, اسموتھ سیلنگ کر سکتے ہیں. کم سے کم آپ کے پلفریج تو رکے ہوئے نا, پلفریج بہت زیادہ ہے ہمارے. دیکھیے ٹیکس نیٹ بڑھانا واقعی اتنا آسان کام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے لوگوں میں ہمارے یہاں ٹیکس کلچر نہیں ہے. ٹیکس کلچر کو آتے ہوئے ٹائم لگے. آپ کی سیلریڈ کلاس ہمیشہ سے ٹیکس دیتی آئی ہے, پہلے دن سے وہ روٹین میں وہ سارا چل رہا ہے, لیکن نئے لوگوں کو لے کر آنا, ان کو شامل کرنا, وہ ایک بڑا چیلنج ہے. پراپرٹی ڈیلرز کو دیکھ لیں آپ, بہت کم ادھر سے آتا ہے. ایگریکلچر کی طرف سے دیکھ لیں بہت کم آتا ہے. ریٹیلرز اس میں بہت کم ٹیکس پے کرتے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں 32,000 ریٹیلر صرف. دیکھیں نہیں, آپ جس دن جاب آپ نے جوائن کی تھی, میں نے کی تھی نا, اسی دن ہمارا ٹیکس ایٹ سورس کرنا شروع ہو گیا تھا. تو اس سے کہتے ہیں کلچر. ہمارے میں سائیکولوجیکلی ٹیکس کلچر ہے ان لوگوں میں جو سیلری کلاس ہے. باقی جس کا آپ نے نام لیا پوری بہت اچھی آپ نے ڈیٹیل دی ہے, اس میں ہے نہیں. لیکن آپ ایک بات نوٹ کریں کہ گورنمنٹ نے جو ریل اسٹیٹ پہ تھوڑا سا ٹیکسیشن کی ہے اس کا آپ ریزلٹس دیکھ لیں کہ ہماری جو اپنا کراچی انڈیکس ہے وہ بالکل ایسے باؤنس کر کے 70,000 سے بھی اوپر چلا گیا. ٹھیک ہے, ایک زمانہ تھا کہ 40,000 کراس کیا تھا تو ہم بڑے خوشیاں منا رہے تھے. آج پھر اس نے تقریباً 391 اپنا جو ہے پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے.
کیونکہ لوگ اب انویسٹ کر رہے ہیں جہاں انویسٹ کرنا چاہیے. تو یہ ٹیکسیشن جو کی ہے ریل اسٹیٹ پہ جو کہ آپ نے بات کی بالکل ٹھیک ہے, یہ واپس نہیں لینی چاہیے. لیکن ٹیکس نیٹ کو آپ تب تک نہیں بڑھا سکتے ہیں جب تک مڈل مین اکانومی, اور اس کے لیے بڑی اچھی تجویز آئی ہے ہمارے سینٹ سے, اگر وہ کر لینا اپنا, آئی ایم کانفیڈنٹ آپ کے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے. کیا ذرا تھوڑی سینٹ نے جو اپنا بھیجی ہے ریکمنڈیشن بھیجی ہے, اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ کوئی ٹرانزیکشن جو 35,000 سے اوپر ہو وہ تھرو کارڈ ہونی چاہیے, چاہے وہ ڈیبٹ کارڈ ہو چاہے وہ کریڈٹ کارڈ ہو. تو اگر یہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی جو انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے, راتوں رات ختم ہو جاتی ہے کہ آپ نے 35,000 کی کوئی چیز وہی خرید سکتے ہیں جیسے کہ بینک اکاؤنٹ. ٹھیک ہے جی, اور وہ جو خریدے گا, جس سے خریدے گا اس کا بھی بینک اکاؤنٹ ہونا ضروری ہے, کیونکہ ٹرانزیکشن جو اس نے کارڈ سے کرنی ہے, صرف اگر آپ یہ کر لیں تو آپ انڈاکومنٹڈ اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حماد صاحب, سر ذرا ایک تو اوور آل ہم ظاہر ہے کہ کوئی اس میں اکانومسٹ نہیں ہے ہم میں سے, تو ٹیکنیکل چیزوں کو ہم نہیں ٹچ کر سکتے. آپ ذرا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں جب ہم اپنے معاشی ترقی کی بات کر رہے ہیں, معاشی بحالی کی بات کر رہے ہیں, تو یہ چیلنج جو ہے کس قدر مانے آتا ہے. اور جب ہم بیرونی سرمایہ کاری ملک میں لانے کی بات کرتے ہیں یا ملک میں انویسٹمنٹ کی بحالی کی بات کرتے ہیں, زیادہ لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ماحول سازگار جب تک نہیں ملے گا تب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, تو سیکیورٹی چیلنجز جو ہیں وہ کتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے؟ دیکھیں سیکیورٹی چیلنجز جو ہمیں درپیش ہے وہ تو سامنے ہے صورتحال, لیکن اس وقت ہمارے پاس جو سب سے بڑا اقتصادی منصوبہ ہے سی پیک کی شکل میں, وہ اس کا ایک بڑا حصہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے ہو کر گزرے گا, اور دونوں صوبوں میں بدقسمتی سے سیکیورٹی صورتحال انتہائی خراب ہے, خصوصاً خیبر پختونخوا میں اور پھر جنوبی اضلاع میں جہاں سے سی پیک کا ایک بڑا روٹ ہو کر گزرے گا اور بلوچستان میں داخل ہوگا. لیکن جب اس پر بات ہوتی ہے کہ آپریشن کر لے, عزم استحکام جو نیا آپریشن کے حوالے سے, تو پولیٹیکل قوتیں ایک پیج پر نہیں آ رہی ہے. حالانکہ ان پولیٹیکل قوتوں نے سب سے زیادہ زخم کو سہا ہے, سب سے زیادہ تکلیفوں کو سہ لیا ہے. خصوصاً این پی نے تو بہت ساری لاشیں اٹھا لی, پھر پیپلز پارٹی کو بھی تکلیفیں اٹھانی پڑی, پھر پی ٹی آئی والے اب بھی, یعنی میں خیبر پختونخوا کا رہائشی ہوں, میں جانتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کن کن لیڈروں کو بھتہ دینا پڑا تھا, میں فرینکلی بات کرتا ہوں. تو جب یہ صورتحال ہے کہ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر آپ کو اس مشکل صورتحال کا خود بھی سامنا ہے اور ملک کو بھی سامنا ہے, اور معیشت بھی آگے نہیں بڑھے گی جب تک سیکورٹی صورتحال بہتر نہیں ہوگی, تو مطلب اس ایک پیج پر آنا چاہیے خصوصاً آپریشن کے حوالے سے. اچھا فرض کریں اگر ہم کہیں پولیٹیکل قوتوں کی بات ہم مان لیں کہ آپریشن نہ کریں, تو آپریشن نہ کرے تو کیا خیبر پختونخوا حکومت کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ کنٹرول کر پائیں گے؟ یعنی ابھی ہم نے سوات میں دیکھا نا, ایک بندہ موب آ گیا اور پولیس اسے نہ بچا سکی. حالانکہ لاہور میں ایک خاتون ایس پی نے موب سے ایک خاتون کو نکالا بھی تھا, بچایا بھی تھا, لیکن یہاں تو تربیت کی حالت یہ ہے کہ وہاں سے نکالا, جب لوگ کم تھے وہاں سے نکالا تو 7 والے حوالات میں تھانے میں لے کر گئے اور وہاں پر موب نے حملہ کر دیا. یعنی لوگوں کے نفسیات اور ان کی تاریخ کو اتنا بھی نہیں سمجھ پائی پولیس والے کہ اس کو لے کر دور کے علاقوں میں لے جا, تو اپنی تو کیپیسٹی ہے نہیں, وہاں پر کنٹرول تو ہو نہیں پا رہا ہے. بھتے کہ کالے اور ٹیلی فون ایک ایک گھر میں جاتے ہیں, انہی لیڈران میں سے بہت سوں کو بھتہ دینا پڑتا ہے. تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر آپ اس ادارے کا لے لیں نا, سپورٹ لے لیں, ان کا ہیلپ لے لیں, اور لینے میں حرج کیا ہے. تو میرے خیال میں تو آپریشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے بھی نہیں, اور اگر آپریشن نہ ہو تو پھر صورتحال مزید بگڑ جائے گی, اور پھر وہ نہ صرف ملک کے لیے بلکہ معیشت کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ چیز ہے. ظاہر ہے کہ سی پیک جس کو ہم گیم چینجر کہتے ہیں, بڑی توقعات وابستہ ہیں ہماری معیشت کی بحالی کے لیے. جب ان چیزوں میں مسائل آئیں گے تو پھر اوبویسلی. اچھا حافظ صاحب, آج جو ہوا ہے وزیر اعظم کی زیر صدارت سرمایہ کاری بورڈ کا اجلاس, اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے جو چینی صنعتوں کی پاکستان کی منتقلی کے حوالے سے چینی اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان جوائنٹ وینچرز جو اس کے منصوبے ہیں اس کی منظوری دی ہے, مطلب اس پہ کام جاری ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے لوازمات میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں, ہمیں اس پر بھی کام کرنا ہوگا. جی
دیکھیں آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں نہ صرف نجکاری کے حوالے سے بلکہ ایک جوائنٹ وینچر جو چائنا کے ساتھ چل رہی ہے وہ اس پر بڑی ڈیٹیل بات چیت ہوئی ہے, بریفنگ بھی ہوئی ہے, پرائم منسٹر کو دی گئی ہے, اور اس میں امپورٹنٹ رول ادا کریں گے پاکستان میں جو سی پیک کے تحت انڈسٹریل زون بنائے جا رہے ہیں جہاں پر یہ چائنیز کمپنیاں جو ہیں وہ ری لوکیٹ ہو رہی ہیں اور وہاں پر یہ اپنی یونٹس جو ہیں قائم کریں گی. اور اس میں جو 5 بڑے شعبے ہیں جس میں ٹیکسٹائل ہے, لیدر ہے, فٹ ویئر ہے, اس طرح کے دیگر شعبے جو ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ چونکہ پرائم منسٹر نے 4 سے اور 8 جون تک دورہ کیا تھا اور اس دورے کے نتیجے میں پاکستان اور چین کے درمیان اب G2G سے B2B کی طرف ہم جا رہے ہیں, بزنس ٹو بزنس, اور ڈائریکٹ جو ہے سرمایہ کار دونوں ملکوں کے سرمایہ کار جو ہیں وہ اب آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں اور اپنی ایکسچینج آف ویوز کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان ہم اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ یہ انڈسٹریز جو ہیں وہ کن علاقوں میں لگیں گی اور وہاں جو ہے مین پاور اور ہیومن پاور جو ہے جو پاکستان کے پاس بڑی وافر مقدار میں ہے الحمدللہ کہ ہماری تقریباً 64 سے 68% آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. انہیں ہنرمند بنانا ہے تاکہ جو چائنیز کمپنیاں آ رہی ہیں انہیں باصلاحیت نوجوان ملے اور یہی نوجوان جو ہیں ہم باہر کی دنیا میں بھجوا کر اور زر مبادلہ بھی کما. یہ دیکھیں یہ ایک ہمہ جہتی اور مختلف نو قسم کی پالیسی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں نئی ترقیاتی منصوبے شروع کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ہیومن ریسورس جو نوجوان ہیں ان کو ہنرمند بنانا اور ان کو اس قابل بنانا کہ وہ پاکستان کی ترقی کے ساتھ دنیا کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں اور پاکستان کے لیے زر مبادلہ کا. یہ آج جو پرائم منسٹر کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اور پرائم منسٹر نے اس میں ہدایت بھی کی ہے کہ ہم کوئی شعبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں سیکیورٹی کے معاملات بھی ہیں, کیونکہ جب غیر ملکی کمپنیاں آ رہی ہیں تو ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. اور جو کمزوریاں ہم نے پچھلے دور میں دکھائی گئی تھیں سیکیورٹی کے حوالے سے یا حال ہی میں جو داسو میں واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے ہمیں بہت سے سبق ملے ہیں اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ غیر ملکی شہریوں کے لیے ایک نیا سیکیورٹی ڈویژن بھی قائم کر رہی ہے مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے. تو اب یہ ہے کہ حالات بن رہے ہیں. نہ صرف چین, آپ دیکھیں جو گلف کونسل کی کنٹریز ہیں, گلف کنٹریز, اس میں سعودی عرب شامل ہے, قطر شامل ہے, UAE شامل ہے, بحرین, یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے MOU سائن کیے ہیں اور اس میں جو شعبے جو 5 نئے شعبے کھولے گئے ہیں SIFC کے ذریعے, ایگریکلچر ہے, اس میں IT ہے, مائن اور منرلز ہے, ٹورزم ہے, تو یہ وہ تمام شعبے ہیں جو SIFC کے ذریعے اوپن کیے گئے ہیں. تو اب ہم اس جانب بڑھ رہے ہیں جب عمل درآمد کا وقت آ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس میں بہت توجہ کی ضرورت ہے اور اس میں ایک نیشنل کنسنسس نظر آنا چاہیے. بہت ضروری ہے. دیکھیں جب تک ہم قومی اتفاق رائے پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا ہم معاشی استحکام کو فروغ نہیں دے سکتے. اسی لیے پرائم منسٹر نے آج پھر یہ بات کی ہے, اپوزیشن کو دعوت دی ہے اور اپوزیشن کو یہ دعوت قبول کرنی چاہیے اور بیٹھے وہ پارلیمنٹ کے اندر اور حکومت کے ساتھ بات چیت کرے تاکہ ایک نیشنل کنسنسس معیشت کے حوالے سے بھی اور سیاست کے حوالے سے بھی نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اسی حوالے سے ہم مزید بات بھی کریں گے کہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے. وزیر اعظم نے آج جو ہے ایک کمیٹی بنانے کی بھی ہدایت کی ہے, ایڈوائزری کمیٹی. یوتھ چونکہ 63% سے زائد ایک بڑا بلج ہمارے پاس موجود ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ انٹرپرینیورشپ کی طرف ان کو لے کے آیا جائے تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے اپنے بزنس اپنے کام شروع کریں تاکہ مزید لوگوں کو وہ روزگار دیں. اس کے حوالے سے بھی مجھے بات کرنی ہے, کچھ اور بھی اہم نکات اس پر بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. میں تو بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گی, میں تو انجینئر بنوں گا, میں تو چاند پہ جاؤں گا. لیکن چاند میں تو کوئی نہیں جاتا. کیوں نہیں؟ پہلے لوگ تو بھی گئے چاند پہ, اب بابا نے کہا جو چاہے کر سکتے ہو. واقعی میں؟ اور کیا, بابا نے تو مجھے مون واک بھی سکھائی ہے.
بچوں کی باتوں میں دلچسپی لے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے اور ان کے خوابوں میں یقین رکھنے سے ہی وہ تعبیر پانے کے قابل بنیں گے۔ بچے زندگی میں کامیاب ہوں گے جب آپ کریں گے پرورش ہر قدم، پرورش ہر قدم۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम बजट के हवाले से भी बात कर रहे थे कि कौमी असम्बली में बहस मुकम्मल हो चुकी है, सेनेट ने भी अपनी सिफारिशात जमा करवा दी और उस पर कई कुछ पे अमल दरामद भी हो चुका है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट जो पैरेलल सारे इक़दाम कर रही है उसके हवाले से भी हम बात कर रहे हैं। आज जो सरमायाकारी बोर्ड का इजलास है उसमें भी जो हम फीचर्स थे हमने डिस्कस किए। और जब हम यूथ के हवाले से बात करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा हमारे नौजवानों पर मुश्तमिल है तो उनके लिए उनको फोकस करना बहुत ज़रूरी होता है। इकरार साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि यूथ एंटरप्रेन्योर एडवाइजरी कमेटी एक बनाने की उन्होंने हिदायत भी दी है और उन्होंने कहा कि नौजवानों को हम शामिल करें, उनको ऑन बोर्ड लें। और आप ये जानते हैं हमारे यहाँ एक वैसे आम माइंडसेट है कि सरकारी नौकरी मिल जाए पढ़ने के बाद आपको और उसके बाद फिर मामला चलते रहें, पेंशन मिल जाएगी। लेकिन अब दुनिया बहुत तब्दील हो गई है और हमें भी अपने ख़यालात ज़ाहिर है, जब एक इतनी बड़ी तादाद में यूथ है आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, थ्रेट भी है अगर आप उनको एक सही डायरेक्शन में नहीं डालते हैं। तो इस अप्रोच को कैसे देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में उन लोगों को ज़्यादा ऑन बोर्ड लिया जाए? देखिए जी, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो ये है, एक तो वोकेशनल ट्रेनिंग, चाहे वो IT की हो या किसी भी चीज़ की हो।
دیکھیں سعودی عرب انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے پاکستان میں ووکیشنل ٹریننگ میں بھی. یو اے ای، سعودی عرب، قطر، بحرین، یہ سارے کنٹریز ہمارے یہاں سے جو ہمارے محنت والے لوگ محنت کرتے ہیں، لوگ ان کو پتہ ہے پرابلم ہے ان کی سکلز کی. اسکلز کے ہاں ہمیں جب تک ووکیشنل ٹریننگ ہم نہیں کرواتے ہیں، ہمارے پاس یہ جو آپ بلج کہہ رہے ہیں نا 63%، یہ رسپانسبلٹی بنا ہوا ہے، یہ تھریٹ بنا ہوا ہے انسٹیٹیوٹ کے، ہماری ایک اپرچونٹی بنتا ہے. جب تک ہم وہ نہیں کرتے، اور یہ اب اپریشیٹ کرنا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو کہ انہوں نے بڑا فوکس یہ بات کی ہے اور ٹریننگ شروع، انہوں نے کہا کہ 60,000 پلس چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوٹ بنیں گے جہاں پہ بچوں کو آئی ٹی کی ٹریننگ دی جائے گی، اور جس میں چائنا بھی انوالو ہوگا اور باقی بھی انوالو ہوں گے. اگر یہ صرف میں کہتا ہوں، یہ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں حافظ صاحب، ان کو یاد ہوگا 70 کی دہائی میں پاکستان میں ڈچ اپنے ووکیشنل ٹریننگ تھے، جرمن تھے، فرینچ تھے. ہم نے اس زمانے میں جو ہمارا ایک ہوتا تھا جس کو ہم کہتے ہیں ڈپلوما انجینئر، اس نے جناب جا کے یو اے اپنا یہ گلف بنایا ہوا ہے، ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ہمارے یہاں پہ 80 کی دہائی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس پہ پنڈی میں ہوا، اس کے بعد ہمارے ووکیشنل ٹریننگ بند کر دیے گئے، اس کے بعد وہ واپس ہی نہیں آ سکے اور کام ہی نہیں لیکن کیا اب یہ کسی نے وقت کی بھی. ضرورت ہے، اور یہ خاص طور کام پر جو آپ آئی ٹی کی طرف میں اشارہ ادھر کر ہی آ رہے رہا ہیں نا، وہ بڑی زبردست بات ہے. دیکھیں آغا صاحب، جو ہمارے دیہات میں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، جو نوجوان وہاں پر بیٹھے ہیں، جو شہروں میں بیٹھے ہیں، فری لانسرز کے طور پہ کام کر رہے ہیں، وہ ڈالرز کماتے ہیں اور اربوں ڈالر وہ ملک میں لے کر آ سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا اپرچونٹی ہے ہمارے لیے. لیکن دے نیڈ مور ٹریننگ، دس از ویری امپورٹنٹ. اور یہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو کہ ہی از ویری فوکس کہ ہم نے اس بلج کو جو ہے امیجیٹلی ٹرانسفارم کر رہے ہیں ایز اے پروڈکٹ. ہاں دے آر آور پروڈکٹ. یہ اسٹوڈنٹ جو ہے، بچے جو ہے ہمارے پروڈکٹ ہے، پرووائڈیڈ. آپ جب بھی کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں تو اس کے اوپر آپ پیمنٹ لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہیں، اس کو مشین سے نکالتے ہیں کہ نکالتے. ہمیں ان کو اس رٹ سے نکالنا ہے اور انشاءاللہ گورنمنٹ از ویری فوکس اباؤٹ دیٹ. ٹھیک ہے. اوبویسلی اس کے حوالے سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، بجٹ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے، لیکن معاشی بحالی کے لیے جو بہت ضروری چیز ہوتی ہے وہ ایک سازگار ماحول آپ کے ملک میں ہو، سیکیورٹی کے معاملات اچھے ہوں. تو یہ تمام تر چیزیں جب باہر سے انویسٹر آتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے. خاص طور پر ظاہر ہے کہ جو یہاں کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پر جو بندہ ایک بڑی اپنی رقم انویسٹ کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ محفوظ ہونی چاہیے. تو اس کے حوالے سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں. اور کل ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آپریشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، عزم استحکام، جو جس ویژن کے تحت اب ہم کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے. انیشلی اس کے جو خد و خال ہیں، کل وزیر اعظم صاحب نے وضاحت کی تھی، انہوں نے ان چیزوں کو کلیئر کیا جو اس وقت لوگوں میں بے چینی پائی جاتی تھی، خاص طور پر خیبر پختونخوا کے علاقے میں یا بلوچستان میں، کہ یہ کس قسم کا آپریشن ہونے جا رہا ہے. اس کو انہوں نے بڑا کلیئر کیا کہ یہ کوئی بڑا فوجی آپریشن اس کو نہ سمجھا جائے ضرب راہ نجات کی طرح کا. یہ انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ جو پہلے آپریشن جو ہو رہے ہیں، یہ اسی کو ہم مزید فال کر رہے ہیں، متحرک کر رہے ہیں. اب ایک جو اور نئی خبر ہے، یہ یقیناً بڑی تشویشناک ہے. اگر اس کے پس منظر میں ہم اس آپریشن کی بات کرتے ہیں تو پھر چیزیں کافی کلیئر ہو جاتی ہیں. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی اس قسم کے حالات نہیں ہیں پاکستان میں، نو گو ایریا کوئی نہیں ہے، لیکن جو پہ در پہ دہشت گردی کے اور انتہا پسندی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان سے بچنے کے لیے، امن و امان ملک میں قائم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی اس قسم کی حکمت عملی کے تحت آیا جائے تاکہ ملک میں جو یہ ملکی سلامتی کے معاملات ہیں ان کو سنبھالا جا سکے. اب ٹی ٹی پی کے 2 کمانڈرز جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں. اب ہم ہمیشہ سے بات کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے کہ پاکستان میں جو یہ سارے معاملات ہیں دہشت گردی کے، اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے، ہمارے ہمسایہ ممالک شامل ہیں، اور پاکستان بارہا، بلکہ ابھی اقوام متحدہ کی جو سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی ہمارے جو پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں منیر اکرم صاحب، انہوں نے آواز اٹھائی. انہوں نے کہا کہ اب افغانستان کو واضح طور پر ایک موقف اختیار کرنا پڑے گا. اور ہم جو بار بار بات کرتے ہیں کہ وہاں سے در اندازی ہو رہی ہے، ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں وہاں پہ جا کر پناہ لیتے ہیں، تو اب ان چیزوں کو انہیں کلیئر کرنا پڑے گا تاکہ معاملات کو بہتر کیا جا سکے. اب جو 2 کمانڈرز گرفتار ہوئے ہیں، انہوں نے جو، اگر میں مختصراً بات کروں، جو انہوں نے مقاصد بتائے ہیں یہاں پر جس طرح سے وہ کام کر رہے تھے، سی پیک کو سبوتاج کرنا جس میں چینی باشندوں کو ہدف بنانا اس میں شامل ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بشام کا جو واقعہ ہوا اس میں چینی باشندوں کو ہدف بنایا گیا اور ان کو اس میں مارا گیا.
اغوا برائے تاوان کی کارروائیاں کر کے جبری گمشدگیوں کے مسئلے کو ہوا دینا تاکہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو بدنام کیا جا سکے، بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر کے عوام میں بے چینی پیدا کرنا، بہت سارے واقعات ایسے ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ میں ایک بڑی بلکہ اہم بات ہے، را کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جس طرح سے را اس کو فنڈنگ کر رہی ہے ٹی ٹی پی کو اور جو دوسری ایجنسیز ہے جن کو آپس میں ملا کے کام کیا جا رہا ہے، تو اب پاکستان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم ان معاملات کو بہتر بنائیں۔ عزم استحکام وی این جو ہے وہ یقیناً اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس پر میں چاہتی ہوں کہ اپنے پینلسٹ کو شامل کروں۔ حماد صاحب، سر میں آپ کی طرف آؤں گی۔ پہلے تو یہ کتنی بڑی خبر ہے اور یہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی بہت بڑی کامیابی ہے، 2 کمانڈرز کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جو ان کا اعترافی بیان ہے یہ کتنا خوفناک بیان ہے۔ دیکھیں، آج سے 7-8 سال پہلے جس بنیاد پر دہشت گردی کھڑی تھی، یعنی جو ان کا منبع تھا، جو ان کے مقاصد تھے، انہوں نے مذہب کو اپنا کور بنایا ہوا تھا۔ آج وہ چیز نہیں رہی۔ آج ان کا ڈائریکٹ ٹارگٹ پاکستان کی معیشت اور ترقی ہے۔ یعنی یہ جو آج وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء اللہ لانگو نے پریس کانفرنس کی اور وہ سب کچھ سامنے آ چکا ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات اہم یہ ہے کہ دہشت گردی خواہ وہ بی ایل اے کی شکل میں ہے، وہ ٹی ٹی پی کی شکل میں ہے، یا وہ ٹی ٹی اے کی شکل میں ہے، یعنی تحریک طالبان افغانستان، وہ منتشر بھی ہو رہے ہیں، پسپا بھی ہو رہے ہیں، اور شکست خوردگی کا بھی سامنا ہے۔ ایک بات پاکستان کی تو کھل کر واضح ہو گئی، جو موقف تھا جو پاکستان موقف تھا، کا، بالکل، یعنی پاکستان نے بار بار کہا کہ افغانستان کے اندر طالبان کے کیمپ سے، ابھی کچھ دن پہلے کنڑ میں ایک طالبان بہت اہم طالبان کمانڈر تھے، عبد المنان عرف مفتی حکیم اللہ، اس کو کنڑ میں مارا گیا، اور وہ طالبان کی اندرونی لڑائی تھی۔ وہاں پہ ایک حاجی عثمان گروپ ہے جو کنڑ کے گورنر بھی رہے تھے، ان کے اور یہ مفتی حکیم اللہ، ان گروپس کے درمیان آپس میں تنازع تھا اور اسی میں مارے گئے۔ لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ مفتی حکیم اللہ کا تعلق تو ملکنڈ سے تھا، وہ کنڑ میں کیا کر رہا تھا؟ تو پاکستان کا موقف تو کھل کر سامنے آ گیا، اس کی تصدیق ہو گئی کہ وہاں پہ طالبان کے کیمپ سے۔ بالکل۔ اچھا، اب یہ لوگ چونکہ شکست کا سامنا بھی ہے، منتشر بھی ہو رہے ہیں، پسپا بھی ہو رہے ہیں، آپریشن بھی آگے بڑھ رہا ہے، عوام کی تائید بھی حاصل ہے، تو ان لوگوں نے آپس میں اتحاد ہی کرنا ہے، یعنی بی ایل اے کہاں، بی ایل اے کہاں، ٹی ٹی پی کہاں، ٹی ٹی اے، یہ بتایا نا کہ را نے اتحاد کروایا۔ ان کے پس منظر میں کون ہے؟ ان کے پس منظر میں وہی قوتیں جو ہمیشہ سے پاکستان دشمن رہی ہے، یعنی را اور دوسرے مطلب جو باہر ممالک کی جو قوتیں ہیں وہی ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور یہ زیادہ تر اسی بیلٹ میں ہے جس بیلٹ سے سی پیک گزرے گا، یعنی جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے معاشی حوالے سے، اسی پر وار کرنا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ عزم استحکام آپریشن ہمارے پاس آخری اور پہلا آپشن ہے، اور مکمل طور پر کھل کر اس آپریشن کی حمایت کرنی چاہیے، ورنہ ہم نہیں بچیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا پہلے تو میں اس خبر پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گی کہ اس پہ ذرا تبصرہ کریں حافظ صاحب کہ یہ کتنی اہم یہ خبر ہے، اور جو اس میں بیانات ان کے سامنے آئے ہیں، جو اعترافی بیان ہے، یہ کتنی تشویش کی بات ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی پہلی کمانڈر نہیں ہے جو گرفتار ہوئے ہیں، لیکن یہ اس لحاظ سے ایک منفرد واقعہ ہے کہ اس میں بڑے سنسنی خیز اور بڑے ہوشربا قسم کے انکشافات ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے کھلی طور پر یہ بات کہی ہے کہ اس کی فنڈنگ کہاں ہوتی رہی، کس طرح سے ہوتی رہی، اور اس کے یعنی دہشت گردوں کی ٹریننگ کہاں ہوتی رہی ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ افغانستان میں جو ٹاپ کے کمانڈرز ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہیں، اور انہیں افغان طالبان حکومت جو ہے ان کی سرپرستی مکمل طور پر کر رہی ہے۔ یہ جو کمانڈر ہے نصر اللہ، یہ کافی عرصے سے مطلوب بھی تھا، اور پاکستان میں اس نے یہ اعتراف کیا کہ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز پر جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی ہے، مختلف پوسٹوں کے ذریعے پاکستان کی مختلف پوسٹوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا، پھر جو بم دھماکے کیے جاتے رہے، اور خاص طور پر جس طرح سے آپ نے بتایا جو 3 بنیادی مقاصد تھے کہ سی پیک کے جو منصوبے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے، چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا جائے، اور لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کیا جائے۔ یہ تینوں واقعات ایسے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ ایک منظم سازش کے تحت پاکستان کو غیر مستحکم بنانے کے لیے
یہ کوششیں جو ہے افغانستان اور انڈیا جو ہے مل کر رہے ہیں، اور اب دونوں کی جو خفیہ ایجنسیاں ہیں وہ پوری طرح سے انوالو ہیں، اور پاکستان پہلے بھی سیکیورٹی کونسل میں مختلف ڈوزیئرز کے ذریعے اس جانب عالمی برادری کی توجہ مبذول کراتا رہا ہے، اور اب بھی یقیناً جبکہ آئندہ ہفتے دوحہ کانفرنس ہونے والی ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ آئے گا کہ دوحہ میں جو کمٹمنٹ ہوئی تھی افغانستان کی جانب سے کہ اس کی سرزمین کسی ملک کے لیے خاص طور پر پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو اس پر اس کمٹمنٹ کو پورا کرے، اور افغانستان میں جو دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں، جو اڈے بن گئے ہیں، ٹی ٹی پی کے جو مطلوب افراد ہیں جو پاکستان پر حملوں میں ملوث ہیں، وہ پاکستان کے حوالے کیے جائیں، اور دہشت گردی کے تمام اڈے جو ہیں ختم ہونے چاہیے۔ دیکھیں دہشت گردی کی یہ اڈے جو ہیں یہ صرف پاکستان کے غیر مستحکم نہیں کر رہے، بلکہ پورے خطے کی سیکیورٹی کے لیے یہ خطرہ بن گئے ہیں، اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس وقت ٹی ٹی پی ہے، اور اس کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ دیکھیں آپریشن ضرب عضب ہو یا رد الفساد ہو یا اب جو عزم استحکام آ رہا ہے، یہ انہی دہشت گردی اسی طرح کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہے، کیونکہ دہشت گردی کے خاتمے کے بغیر پاکستان میں نہ تو یہ ہے کہ کوئی سرمایہ کاری آئے گی، اور نہ ہی پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ترقی کی طرف بڑھ سکیں گے، کیونکہ ہمارے تمام وسائل جو ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ وسائل جو ہیں یہ عوام کی بہبود کی طرف منتقل ہونے چاہیے، یہی ایک فلاحی مملکت کا کام بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب اس وقت تو ہمیں بظاہر کوئی اور آپشن نظر نہیں آتی ہے، آپ نے ہر ممکنہ حد تک کوششیں کر کے دیکھ لیں، آپ نے مذاکرات بھی کر کے دیکھ لیے، یہاں پہ آباد کاریاں بھی ہو گئیں، ہر قسم کی آپ ان سے کر چکے، لیکن اس کے باوجود معاملات بہتر نہیں ہوئے۔ اب یہ لگتا ہے کہ اس آپریشن کے بغیر چارہ نہیں ہے کوئی، اب کریں تو کیا کریں؟ دیکھیں میں نے 1995 میں فزیکلی افغانستان کو کور کیا، 95 96 97 اور پھر 2003 2002 انہیں پتہ ہے، انہیں بھی پتہ ہے۔ میں تو ہمیشہ سے یقین رکھتا ہوں کہ آپ ان سے بات کر ہی نہیں سکتے ہیں، آپ افغانیوں سے بات نہیں کر سکتے ہیں، انہوں نے بات تو کبھی مانی ہی نہیں ہے، اور اگر مان بھی لیتے تو بعد میں مکر جاتے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی وہ واقعہ یاد ہے کہ تمام نے مل کے ایک فیصلہ کیا، اور کہاں کیا؟ بیٹھ کے اپنا اس میں خانہ کعبہ میں بیٹھ کے کیا، اور واپس آگے پھر جنگ نہیں شروع کر دی۔ تو ان کی بات کو آپ کیسے مانیں گے؟ تو یہ تو ان کی ایک ٹریک ریکارڈ ہے نا۔ دیکھیے مجھے آج ایک شعر یاد آ رہا ہے حفیظ جلندھری صاحب کا، دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ میں عباس صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی موجودگی میں بات کرتا میرے پاس ایک آدمی ہوگا جو اس کو آگے لے کے جا سکے گا۔ جناب آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو افغان طالبان جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ٹی ٹی پی کو، نہیں جناب، جس دن سجنا کی بجائے ملا فضل اللہ کے اوپر مہر لگائی گئی تھی ٹی ٹی پی کے نئے کمانڈر کے طور پہ، جو شخص پاکستان آرمی کا سب سے بڑا دشمن تھا ملا فضل اللہ، سجنا کی بجائے جب اس پہ مہر لگائی گئی تھی کہ ٹھیک ہے آپ نیکسٹ کمانڈر ٹی ٹی پی کا ملا فضل اللہ ہوگا، ہمیں تب بھی پتہ چل جانا چاہیے تھا کیا ہو رہا ہے، اور ہمیں پتہ تھا کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک جناب ایک شخص جس نے اعلان جنگ کیا ہو پاکستان کی ریاست کے خلاف اور پاکستان کی فوج کے خلاف، آپ اپنا جو افغان طالبان ہے اس کی جو ہے وہ اپنا قبول کرتے ہیں، اپنا اس کو نیا امیر بناتے ہیں ٹی ٹی پی کا، اگر میں غلط کہہ رہا تو اس میں آئیے گا، تو پھر کیا؟ پھر تو پیچھے بات کچھ نہیں آ رہی نا۔ ہمیں تب سے ہی پتا ہونا چاہیے تھا، یہ تھا مجھے نہیں پتا ہے، کہ افغان طالبان اور اپنا را اور ٹی ٹی پی یہ تینوں جو ایک ٹرائی اینگل ہے، اور ٹارگٹ صرف پاکستان کا ہے۔ مجھے بتایا آپ نے ڈوسیئرز کی بات کی، ہم نے کتنے ڈوسیئرز دیے تھے؟ ہر ڈوسیئر میں ہم نے یہ لکھا کہ جی غنی کی گورنمنٹ کی موجودگی میں پاکستان کے خلاف یہ را سب کچھ کر رہا ہے۔ بھائی غنی تو اب نہیں ہے۔ آج جو یہ رسول اللہ صاحب کا بیان آیا ہے اس کمانڈر کا، تو وہ تو کہتا ہے کہ فلانا سو اینڈ سو جو اپنا ولی اللہ ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے، انڈین ایمبیسی جاتا ہے، وہاں سے اس کو پیمنٹ ملتی ہے، اور جو اپنا افغان طالبان کی جو حکومت ہے، افغان گورنمنٹ ہے، وہ ٹریننگ دیتی ہے ٹی ٹی پی کو۔ تو بات کون سی پیچھے رہ گئی؟ کیا ان سے بات کرنی تھی آپ نے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ نا ہم نے افغان طالبان سے بات کرنی ہے، افغان ٹیرم گورنمنٹ سے بات، انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ ہمارے یہ لوگ لے جو اور ان کو اپنے ملک میں سیٹل کروا لو، اور ہم نے کروا لیا، تو یہ ہوا پھر ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے حماد صاحب، یہ جو آج وہ اعترافی بیان جس میں ساری بات کی گئی، انہوں نے کہا کہ تمام کمانڈرز جو ہیں وہ افغانستان میں کھلے عام گھوم رہے ہیں،
دیکھیں اور انہیں افغان حکومت کی پشت پناہی حاصل ہے. موجودہ افغان حکومت ٹی ٹی پی کو مالی مدد, افرادی قوت, ٹریننگ, ہر چیز جو ہے وہ ان کو فراہم کر رہی ہے, اور ٹی ٹی پی میں دوسرے قبائل کے بچوں کو پاکستان دشمن مقاصد میں استعمال کر کے مروایا جا رہا ہے, اور واضح طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انڈیا اس کے ساتھ شامل ہے مکمل طور پر. اب اس سارے سینیریو میں افغان عبوری حکومت کا کردار آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ثبوت ہیں اور یہ لوگ ہمارے ملک میں آ کے اس قسم کی دہشت گردی کرتے ہیں, یا آپ خود کارروائی کریں یا پھر ہم ان کے خلاف کارروائی کریں, لیکن ہمیشہ سے وہی تسلی اور دلاسا دے دیا جاتا ہے کہ نہیں جی ہمارے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں. دیکھیں عبوری حکومت جو ہے طالبان کی, اس کے بعض ایسے حقائق کو میں جانتا ہوں. عبوری حکومت دور کے ریاستیں تو چھوڑے, جو اولسوالی بولتے ہیں وہ افغانی اس کو, یعنی کنڑ سے لے کر پکتیکا پکتیا تک, وہاں پر تو ان کے اثر و رسوخ ایسے نہیں ہے جیسے دکھائی دیتے ہیں. لیکن کابل کے اندر جو حکومت ہے اور وہ دو دھڑوں پر مشتمل ہے, ایک اس میں حقانی گروپ ہے اور ایک اس میں ملا ہیبت اللہ والی کندہار شورا ہے. اب تیسرا بھی اب تو اور زیادہ ڈویژن آ رہی ہے. اچھا, لیکن بنیادی طور پر یہ دو بڑے پلرز ہیں حکومت کے. اچھا, ان کے درمیان مخالفت کا اندازہ آپ اس سے لگائے ہیں کہ حقانی گروپ سعودی عرب کے بہت نزدیک ہے پہلے سے, یعنی جو ان کے مدارس ہیں وزیرستان میں, جو ان کے مدارس تھے, اب بھی سراج الدین حقانی دبئی گئے اور پھر دبئی سے حج کے لیے چلے گئے. اچھا, افغانستان ہمیشہ سے عید الاضحیٰ سعودی عرب کے ساتھ مناتا تھا, لیکن اختلاف کا اندازہ اس سے لگائے حقانی گروپ کے ساتھ اختلافات کا کہ اس دفعہ افغانیوں نے سعودی عرب کے ساتھ عید الاضحیٰ بھی نہیں منائی اور دوسرے دن منائی, یعنی ان کو ایک جسچر دے دیا. اچھا, ایک تو یہ اختلافات ہے. دوسرے اختلافات جو چائنیز بڑے پروجیکٹس آئے تو اس پہ طالبان کے اندر بھی اختلافات ہے. تیسرا ایشو یہ ہے کہ پنشیر سے لے کر کنڑ تک اور فریاب سے لے کر پکتیا تک بہت ساری ریاستوں میں طالبان کے کئی گروپ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں, جبکہ شمال کے چترال کے ساتھ ساتھ جو ملحقہ ریاستیں ہیں جس میں کنڑ ہے, جس میں نورستان ہے, وہاں پر داعش کا بھی اثر ہے اور طالبان کا بھی اثر ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا ہے. یہ جو میں نے پہلے آپ سے کہا کہ حاجی عثمان جو کنڑ کے گورنر تھے, یہی شخص تھا جس نے داعش کو بھگایا تھا ان دو ریاستوں سے, لیکن وہی حاجی عثمان اب طالبان حکومت کے مخالف آ گیا ہے اور مفتی حکیم اللہ کی موت کا الزام بھی ان پر لگائے. دیکھیں وہاں پر عبوری حکومت نہ ہونے کے برابر ہے, نہ وہ اتنے تگڑے ہیں ابھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر طالب خواہ وہ کہیں کا بھی ہو, اس پر فکری طور پر اثر یہاں کے مدارس کا ہوتا ہے. یعنی افغانستان کے اندر روایتی طور پر اتنے مدارس نہیں تھے, مدارس میں علم کے حصول کے لیے وہ لوگ سینکڑوں سال سے یہاں پر آتے رہے. اب یہ کرنا ہوگا کہ کم از کم بارڈر کو انتہائی سختی کے ساتھ بند کرنا ہوگا. یہاں پر مہاجرین کیمپ سے ان کو فوری طور پر نکالنا چاہیے. بھئی مہاجرین وہ کس چیز کے ہیں؟ پاکستان کو 1951 جنیوا کنونشن کا سیگنیٹری ہی نہیں ہے سرے سے. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ احسان کیا 40 سال تک, آپ فوری طور پر نکال دینا چاہیے. آپ کے لوگوں کی حکومتیں جا کے کر لے, سنبھالیں اپنے ملک کو. آپ پشاور کے ارد گرد ہے کہ صرف پشاور شہر کے ارد گرد 13 بڑے مہاجر کیمپس ہیں, جس میں شمشتوئی ہے, جس میں زندائی ہے, جس میں میرا کچوڑی ہے, ناگمان ہے. ایک ایک کیمپ کا نام میں بتا سکتا ہوں, اور وہاں پر یہ سارے جہادی ٹھہرے ہوئے. تو ان کیمپوں کو فوری طور پر ختم کیا جائے. افغان مہاجرین خواہ ان کے پاس کارڈ ہے یا نہیں ہے, نہیں تھے وہ تو پہلے بھجوا دیے, لیکن جن کے پاس کارڈ ہے پی او آر کارڈ, ان کو بھی فوری طور پر بھیج دینا چاہیے. بارڈر کو انتہائی سختی کے ساتھ سیل کر دینا چاہیے. یہاں پر امن خود بخود آ جائے گا, خود بخود یہاں پر امن قائم ہو جائے گا. بہرحال یہ کرنے کے وہ کام ہے جو فوری طور پر کرنے پڑیں گے, ہماری مجبوری ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. حافظ طاہر خلیل صاحب, آقا اقرار ہارون صاحب اور حماد حسن صاحب نے مجھے جوائن کیا تھا. آپ تین حضرات کا بہت شکریہ. اور اس حوالے سے پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ کام کر بھی رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا, لیکن ہم نے جو غیر قانونی طور پر یہاں پر مہاجرین افغانستان سے آئے ہوئے تھے, ان میں ایک بڑی تعداد کو واپس بھیجا, اور اس کے لیے بڑا ایک زبردست قسم کا میکینزم بھی ہم نے دیکھا. بہرحال اب باقی جو چیزیں ہیں, اب ایک بڑا سوال اٹھتا ہے افغانستان کے
बूढ़ी हुकूमत के ऊपर कि वो इन मामलात को किस तरह से देखेगी। उनके ऊपर दबाव हमेशा से रहा है, लेकिन वो इस चीज़ को मानते नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमेशा की तरह इसमें भी तायीद हुई है, तस्दीक हुई है कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ में बिल्कुल दुरुस्त है और हमारे पास इस वक्त अज़्म इस्तेहकाम के अलावा और कोई चारा नहीं है। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इंशाअल्लाह फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।